बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आपके ताउन से हमारा जो 500,000 का माइलस्टोन है इसे हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, राणा साहब की एक स्टेटमेंट आपको याद होगी जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर को चैलेंज किया था कि तुम अटक का पुल क्रॉस करके दिखाओ और हम देखते हैं कि तुम अटक का पुल कैसे क्रॉस करते हो। आज राणा साहब शायद गायब हैं और अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ अटक का पुल क्रॉस किया बल्कि लाहौर पहुंचकर जलसा भी करके दिखाया। हुकूमत का खौफ का ये आलम था कि पिछले 1.5 हफ्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं उसे तेज किया गया और पिछले 24 घंटों में कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर भी पंजाब पुलिस की जानिब से धावा बोला गया। लोगों को पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो रात गए तक जारी रहा। जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई और कंटेनर्स लगाकर आम आदमी की जिंदगी को अजीरन करने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ टारगेट ये जलसा था कि लाहौर की आवाम बाहर ना निकले और किसी सूरत भी इस जलसा गाह तक ना पहुंच सके। आपने एक और रुकावट ये खड़ी की कि जलसा गाह का जो इंतखाब था वो लाहौर का आखिरी कोना आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया ताकि लोग ना पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद लोग पहुंचे। आपने कंटेनर्स खड़े करके तमाम शहर की आर्टरीज को बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद लोग पहुंचे। आपने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर पंजाब पुलिस को खड़ा किया और गाड़ियों की चेकिंग की गई, लंबी लंबी कतारें लगी, लेकिन इसके बावजूद लोग पहुंचे। और हुकूमत पूरी मशीनरी पंजाब पुलिस को इस्तेमाल कर रही थी कि किसी तरह इस जलसे को हमने नाकाम बनाना है। आज पाकिस्तान के अंदर व्यूअर्स ये भी हुआ कि 24 घंटे पहले ही टेलीविजन चैनल्स के ऊपर मॉनिटरिंग शुरू हो गई और जहां जहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं जो इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए उनकी प्लानिंग थी, इसे भी रोकने की कोशिश की गई। और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर हुकूमत ने अपने मुशीरान और तर्जुमानों की फौज को बिठाया और वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हर्जा सराई करते रहे। अगर ये वाकई जलसा कामयाब नहीं था तो फिर ये खौफ क्यों है और क्यों तहरीक इंसाफ को 15 घंटे पहले इजाज़त दी गई इस जलसे की? और जब रात को जो इंतजामात के लिए टीम पहुंची आपने उस टीम को भी उठा लिया और फिर ये मामला सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे या फिर सिर्फ 1.5 हफ्ते की बात नहीं है। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब 8 सितंबर का जलसा और फिर इमरान खान का जो हुक्म आया अपनी पार्टी के लोगों के लिए और उस हदायत के ऊपर अमल करते हुए लोगों ने ये जलसा हर सूरत करके दिखाया। व्यूअर्स, ऐसे हालात में जब हुकूमत एक आईनी पैकेज लाने की तैयारी कर रही है और काजी साहब को मजबूत बनाने के लिए और अपनी मर्जी का जज आईनी अदालत में लगाने की हुकूमत रात दिन कोशिशें कर रही है, ऐसे वक्त में अपोजिशन का ये जलसा करना बहुत ही ज़रूरी था। आज के इस जलसे की खास बात यह भी थी जो हुकूमत ने जो खौफ उनके ऊपर तारी था इस जलसे को लेकर, 6 बजे कंटेनर के ऊपर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद थी पुलिस एहलकार पहुंचे और उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान करवाया कि जलसा ख़त्म हो गया है, लिहाजा आप अपने घरों को जाएं। और डीजे साहब जो वहाँ पर खड़े थे उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मैं अब कोई मज़ीद तराना नहीं चलाऊँगा और अगर मैंने चलाया तो मुझे फिर कौन छुड़ाएगा पंजाब पुलिस से। तो व्यूअर्स, ये एक उस जलसे की कहानी है जिसे पाकिस्तान की तारीख के अंदर तमाम फस्तायत के बावजूद, तमाम रुकावटें खड़ी करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इंतहाई कामयाब जलसा किया। आपको याद रखना चाहिए कि एक कोशिश इन लोगों की जो रुकावटें खड़ी करके एक चैलेंज ये तहरीक इंसाफ को देते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद वाले जलसे में भी चैलेंज कबूल किया, जलसा करके दिखाया। लाहौर वाले जलसे को भी ये चैलेंज के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखा गया रुकावटें खड़ी करके और तहरीक इंसाफ ने इसके बावजूद एक कामयाब जलसा करके दिखाया। लोग ये कहते हैं जी कि एक हुकूमत उस्मा बुखारी ने टेलीविजन पर आकर 2700 1575 ये इस किस्म की जो गिनती है वो कौम के सामने रखी, लेकिन जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे थे और हद नज़र लोग मौजूद थे। और एक और काम ये हुआ कि हुकूमत जब ऐसे जलसे को रोकने की कोशिश करती है और जो केपी से लोग आए वो जलसा गाह तक पहुंच नहीं सके। और अगर आप वीडियोस देखें जो इसे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, अली अमीन गंडापुर उन्हें रास्ते में रोका गया, वो जलसा गाह तक पहुंच नहीं सके, लेकिन इसके बावजूद वो पूरे काफिले को पीछे छोड़कर आगे पैदल चले और उन्होंने रिंग रोड से जलसा गाह तक पहुंचे और फिर लोगों से मुख्तसर खिताब भी किया। और अब वो कल
ایک جامع تقریر بھی کریں گے اور جو حالات انہوں نے دیکھے اس کا بھی قوم کے سامنے جو ہے باقاعدہ طور پہ احاطہ جو ہے وہ کیا جائے گا. لیکن ویورز، حکومت کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی، اور جہاں جہاں بھی ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو روکا وہیں پر جلسے کا سما تھا. پوری رنگ روڈ، جو ویژولز میرے پاس ہے اور جو میں نے لاہور میں لوگوں سے بات کی، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فیروز پور روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جس مقام پر اس جلسے کا باقاعدہ طور پہ اہتمام کیا گیا تھا، حد نظر لوگ تھے اور کسی میں کوئی خوف نہیں تھا. لوگ عمران خان کی کال کے اوپر نکلے ہیں اور وہاں پر صرف فضا کے اندر عمران خان قیدی نمبر 804 کے نعرے جو ہیں وہ لگ رہے تھے. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں ویورز، جو اس جلسے سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے اور قاضی صاحب کے لیے ایک پیغام بھیجا گیا ہے، اور یہ پیغام بڑا واضح ہے جی. ایک تو شیخ وقاص اکرم صاحب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کیا کہا کہ جیل سے پیغام ہے عمران خان کا کہ حقیقی ججوں اور عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ان کو آئین کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے، ترمیم لانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے ججز کو کمیٹیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اس پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ تقریریں ضروری تھی اور ججز کی سپورٹ عوامی سطح پر لانے کے لیے اس جلسے کو کرنا، اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جو آج پاکستان تحریک انصاف نے یہ جلسہ کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ سلمان اکرم راجہ، ان کی تقریر بہت ہی امپورٹنٹ تھی. عام طور پہ سلمان اکرم راجہ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور جو عدم اعتماد کی بات تھی قاضی صاحب کے حوالے سے، ایک سوال ہوا ان سے جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے آپ پر عدم اعتماد نہیں کیا. میں نے اس وقت بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو کھل کر کھیلنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آج کی تقریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ انہوں نے بھی قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ طور پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ انتہائی مکار اور چلاک دشمن سے اس وقت ہماری لڑائی ہو رہی ہے. 8 فروری کو فریب ہوا، آپ کا ووٹ چوری ہوا اور ایک جھوٹی حکومت پاکستان کے اندر قائم کی گئی. جھوٹی حکومت اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے. پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے، جو چوری کیا گیا، اس چوری پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے. ترمیم کے خلاف آپ کو لڑنا ہے. اس ملک کی تقدیر کا معاملہ ہے. ایک جھوٹی عدالت قائم کی جا رہی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں مانتے. ہم انہیں کہہ چکے کہ آپ بغض میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ 26 اکتوبر کو گھر چلے جائیں اور اس سیاہ عدالت کا حصہ نہ بنیں. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ سیاہ عدالت کے 2 مقصد ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کی جائے اور اس کے ساتھ اس عدالت سے حکم لیا جائے، اور اس کا دوسرا ارادہ یہ ہے کہ عمران خان کو فوجی عدالتوں سے سزا دلوائی جائے. آپ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا لیں سرکار. الیکشن کے وقت آپ نے پابندی لگائی، کیا بنا؟ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نام تو ختم نہیں ہوا نا. ایک اور جماعت ایک اور نام سے آ جائے گی. لیکن یہ جو عمران خان کی سپورٹ ہے، اس نے کھمبے کو بھی کھڑا کیا، پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اگر وہ کسی اور نام سے پارٹی بنائے گا تو کیا عوام اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی؟ بالکل کھڑی ہوگی. تو یہ ادارہ ایک نیا بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور صرف اپنے اس الیکشن کو، جو کنٹروورشل الیکشن ہے، اسے ایک آئینی کور دینے جا رہے ہیں. ویورز، بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آزاد عدلیہ کے لیے کوشش کریں گے. پاکستان جمہوریت کے سوا کچھ نہیں چلے گا. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو راستے دینے بند کر دیے. خدا کے لیے راستہ کھولو اور بات کرو. اور انہوں نے یہ پیغام پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے دیا. خواجہ آصف صاحب کی بات جو انہوں نے اس جلسے کے حوالے سے کی، باقی لوگ بھی گفتگو کر رہے تھے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. لیکن خواجہ آصف کیا کہتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، میری حاضری قبول کی جائے. علی مین گنڈا پور کے اس بیان پر ریئیکشن آیا کہ ساری رکاوٹیں توڑ کر آپ تک پہنچا ہوں، آپ خوش ہیں، بہت جلد میں عمران خان کو رہا کراؤں گا، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور کی پنجاب پر لشکر کشی اور فرسٹریشن میں کلیشنکوف سے گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے. کے پی حکومت کے تمام تر وسائل استعمال کیے گئے. گنڈا پور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جلسہ گاہ تاخیر سے آیا، بے عزتی خراب ہونے سے بچ گیا. دیکھیں جی، ایک تو اس کے اوپر سیاست یہ ہو رہی ہے، اور حنیف عباسی نے بھی بات کہی کہ نعیم پنجوتا کے ذریعے پیغام عمران خان تک پہنچایا گیا کہ آپ مجھے اس جلسے سے دور رکھیں. خان صاحب کبھی بھی اس قسم کا پیغام نہ ہی ایکسیپٹ کریں گے اور نہ ہی اس قسم کا پیغام پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جائے گا. میں نے کل بھی اس پر تفصیل سے بات کی کہ اگر علی امین گنڈا پور اپنے آپ کو ان جلسوں سے دور رکھنا چاہتے تو جو بیانات اس کے بعد، یعنی جو اسلام آباد کا جلسہ تھا، جس طرح سے انہوں نے بیانات دیے، ان بیانات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو جو انڈیکیٹرز ملیں گے
کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو, پاکستان کی حکومت ہو, تنقید اسی طرح ہوگی اور اسی طرح جاری رہے گی, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بڑا واضح پیغام علی امین گنڈا پور کی طرف سے دیا گیا. تو چاہے وہ خواجہ آصف ہوں یا کوئی اور ہو, یہ صرف بیانات ہیں اور پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی. اچھا, میں حکومت کے جو لوگ تھے عطا تارڑ یا عظمیٰ بخاری, اس پر بات کرنا چاہتا تھا, لیکن پاکستان کے اگر ایسے سیاستدان ہمارے اوپر جس طرح سے مسلط کیے گئے, اگر یہ ایک برس اور بھی رہ گئے نا, تو یہ پاکستان کا پورا بیڑا غرق جو ہے وہ کر کے جائیں گے. کسی کے پاس کوئی سبسٹینشیل گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہے, پاکستان کے مسائل کا کسی کو ادراک نہیں ہے, پاکستان کے مسائل ہیں کیا یہ بھی نہیں جاننا چاہتے. ڈسکشن تو سرکار بہت دور کی بات ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج پوری جو ریاست کو استعمال کیا گیا ہے صرف تحریک انصاف کے خلاف. پاکستان کی تمام ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر لوگ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جلسے میں کتنے آدمی تھے. حکومت نے ثابت کیا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے, یہ کامیاب ہونا چاہتے تھے, لیکن دیکھیں علی امین گنڈا پور بڑھ کے مار رہا ہے. ہماری سیاست اس سے آگے نہیں بڑھ رہی, اور یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے حالات کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے کہ آج حکومت وقت صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے آئینی ترامیم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے, اور دوسری طرف جو اسٹریٹ پاور ہے اسے دبانے کے لیے آپ یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. آپ نے تو ایک طرح سے مدد کی آج پاکستان تحریک انصاف کی. آپ جتنی رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں حکومت کی طرف سے, جو بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کی جب آپ نے کوشش کی, لوگ جو ہیں وہ اس شدت سے باہر نکلتے ہیں, اور حکومت نے ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس موومنٹ کو. اور اب ویورز یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس آواز میں وکلا برادری جو ہے وہ کس طرح سے اپنی آواز اٹھاتی ہے. کیونکہ ویورز ہوا یہ ہے کہ قاضی صاحب کو اتنے دنوں کے بعد اب یہ یاد آ گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ جو 8 ججز کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا, یہ کس کی اجازت سے تھا, اور انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان سے باقاعدہ طور پہ جواب مانگ لیا ہے. یہ جو سوالات ہیں جی 9 سوالات ہیں جو پوچھے گئے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان سے. یہ میں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور آپ کو یہ بھی پھر میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس سے یہ اب اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اتنے دنوں کے بعد انہیں کیوں خیال آیا. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات, کیسز جو اس وقت ان کی عدالت میں پینڈنگ ہیں, آخرکار اس کا فیصلہ کب ہوگا اور کون کرے گا. اگر آپ حکومت کی بات سنیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ جناب لائن میں لگیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کیو جمپ کرے اور کیس اپنی جو باری سے پہلے لگا دیا جائے. لیکن عمران خان کے بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جو آج بھی سپریم کورٹ پاکستان میں پینڈنگ ہے, اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. پہلا سوال جو رجسٹرار سپریم کورٹ پاکستان سے کیا گیا, الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی. دوسرا سوال, تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئی. متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے فکس ہوئی. کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا. کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا. درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی. آرڈرز کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہیں کیا گیا. اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہو گیا. آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے دیا. اور چیف جسٹس کا جواب اس کے اوپر یقیناً اوبویسلی انہیں بھی خطرہ محسوس یہ ہوا کہ میری مرضی کے بغیر 8 ججز نے, ان کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ یہ فیصلہ اور ایک اعلامیہ جاری کرتے. انہیں بھی کسی نے کہا ہوگا نا کہ یار ان سے تو پوچھو کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا. میں ان تمام لوگوں کے لیے اور قاضی صاحب کے, انہوں نے آرڈر شاید دھیان سے پڑھا نہیں ہے مخصوص نشستوں کا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا. اس میں کہا گیا تھا کہ اگر کسی نقطے پر کسی بھی فریق کو ابہام ہو تو وہ چیمبر میں آ کر ہمیں مل سکتا ہے. تو اس کے لیے کسی کاز لسٹ کا ہونا اور کسی جو درخواست ہے اسے فکس ہونا ضروری نہیں تھا. یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا نا, چونکہ ججز کو یہ معلوم تھا کہ قاضی صاحب ان درخواستوں کو لگنے نہیں دیں گے. اور اس کا طریقہ کار کیا انہوں نے نکالا کہ چیمبر میں سماعت ہوگی اور 8 ججز سے آپ آ کر چیمبر میں مل سکتے ہیں اگر کسی نقطے پر آپ کو کوئی ابہام ہو. کیونکہ معلوم تھا کہ کمیٹی کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر قبضہ اگر ہو گیا تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا. ویورز, یہ اگلا ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ پیر جو فارمیشن ہے کمیٹی کی, اس میں انتہائی اہم کیسز اور ان کا فیصلہ ہوگا کہ بینچ کون سا کیس جو ہے وہ سنے گا. اور 63A اس کی جو تشریح والا معاملہ ہے یہ بھی ایک انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے. اس کے بعد کاز لسٹ کی جو بات کی جا رہی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی کیا ضرورت ہے.
جب کئی ہفتے قبل وہ درخواستیں الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے دی تھی تب قاضی صاحب کہاں تھے؟ خاموشی سے نا وہ سو رہے تھے، چونکہ یہ گھر چلے جاتے ہیں جب ان کا دل نہیں کرتا، اور اپنی عدم دستیابی کا پیغام یہ ان تمام ججز کو بھیجتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک آئینی پیکج لانے سے پہلے ایک آرڈیننس آیا، اور اب پیر والے دن ہم اس کے اوپر اپنی مرضی سے جو کھیل ہے، رولز اپنی مرضی سے چینج کرنے کے بعد اب یہ دوبارہ سے کھیل جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ پھر ویورز، پچھلے ہفتے کے دن وضاحتی فیصلہ آیا اور قاضی صاحب نے 7 دن کے بعد یہ سوال کیوں اٹھایا؟ بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کے خلاف نظرثانی 6 فروری کو سپریم کورٹ میں دائر ہوئی، اور زیر التوا معاملے کی وضاحت چیف جسٹس کبھی برطانوی ہائی کمشنر کے نام خط میں تو کبھی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران دیتے رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر ان کو بار بار یہ یاد دلایا جاتا رہا کہ نظرثانی زیر التوا ہے جو کیس، اور جج اپنے پاس زیر التوا کیس پر اس طرح کمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو قاضی صاحب بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ان کے پاس اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ویورز، پاکستان کے اندر ایک خبر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے اندر ایک سوال پوچھا گیا ہے اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ یہ حیدر نقوی صاحب ہیں جی۔ اب یہ حیدر نقوی کون ہے، کہاں سے آئے؟ انہیں آپ ARY نیوز کے اوپر دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ آ گیا وہ بڑا ٹرانسفر جس کا شدت سے قوم کو تھا انتظار، بہت جلد، بہت ہی جلد، اور ڈیالہ سے ملٹری جیل۔ اب یہ خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کا کیس جو ہے ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے۔ ویورز، اگر آپ پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھیں نا، تو اگر حکومت آئینی پیکج لانے میں کامیاب ہو گئی، اور جس طرح سے آج وہ ایک گھرکی صاحبہ جو ہیں ان کی بھی سیٹ کنفرم کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، مخصوص نشستوں پر انہیں MNA ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، تو اگر اسی طرح حکومت الیکشن کمیشن کی مرضی سے سب کچھ کرتی رہی تو یقیناً یہ آئینی پیکج لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے سپریم کورٹ پاکستان میں جو درخواستیں لگی ہیں ان کو قاضی صاحب کبھی بھی نہیں لگائیں گے۔ اور ارجنٹ میٹرز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اوبویسلی قاضی صاحب کے نزدیک بلے کا نشان لینا یہ ارجنٹ میٹر نہیں ہے، لیکن یہ ارجنٹ میٹر ضرور ہے جب ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو یہ کسی بھی چینل کے رپورٹر کو بلا کر انٹرویو دیتے ہیں، یعنی ایک سٹنگ جج پاکستان کے سوشل میڈیا پر اور پھر دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یا پھر میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ کو وہ انٹرویو نشر ہوتا ہوا نظر آیا۔ قاضی صاحب کی ایک ہسٹری رہی، جب ان کی اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے تو یہ خط لکھ کر ان تمام چیزوں کو پبلک کرتے ہیں، لیکن آج وہ سوال کر رہے ہیں کہ کس نے یہ فیصلہ جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیا، اور کہاں تھی درخواست، اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا۔ اور جس طرح جنرل باجوہ نے بڑی محنت کے ساتھ محمد حنیف نے اپنے کالم میں لکھا کہ انہوں نے یہ ذلت کمائی ہے، تو قاضی صاحب کیا یہ ریکارڈ توڑ پائیں گے؟ کیونکہ محنت وہ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا بھی جی بڑی محنت کر رہا ہے، اور آج کی جو خبریں تھیں وہ کوئی ملک کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اوور دا ایئرز، میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی FC کالج کا پریزیڈنٹ رہا، اور جو اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں میں نے بہت سارے الیکشنز لڑے، لیکن وہاں پر بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کے تحت الیکشنز کروائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر پاکستان کے اندر جو حکومتی جماعت ہے وہ کسی رول کو فالو نہیں کر رہی، اور پاکستان کے اندر گالم گلوچ کی سیاست ہے، اور سارا دن بیٹھ کر جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ کو پلاننگ کرتی ہوئی ٹیلی ویژن کی سکرینز پر نظر آئے گی، اور انہوں نے میڈیا کو بھی انوالو کر لیا۔ مثال کے طور پر لاہور جلسے میں آنے والے وزیر اعلیٰ KP کے کنٹینر سے DJ ٹیم کے موبائل چوری ہو گئی، یہ خبریں ہماری رپورٹ ہو رہی ہیں جی۔ پھر جلسہ گاہ میں حاضری دے دی، سلام قبول کریں، اور پھر واپس چلے گئے۔ علی امین نے نعیم پنجوتا کے ذریعے عمران خان سے درخواست کی کہ ان کی جان جو ہے جلسے سے چھڑوائی جائے، یہ بھی خبر رپورٹ ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر رپورٹ ہوئی کہ PTI جلسے کے لیے پختونخوا سے آنے والے زیادہ تر قافلے اسلام آباد سے روانہ ہو گئے۔ علی امین گنڈا پور لاہور جلسے میں وقت پر کیوں نہ پہنچے؟ بھئی آپ کا تو ایک جو مشیر ہے رانا ثناء اللہ، وہ یہ کہتا ہے کہ تم اٹک کا پل کراس کر کے دکھاؤ، اور یہاں پر حکومت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ فری ہینڈ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ جلسہ گاہ کو بھر نہیں سکے۔ تو یہی سیاست ہو رہی ہے سر پاکستان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم کرے اور ان سیاستدانوں سے ہماری جلد سے جلد جو ہے وہ جان چھڑوائے۔ ویورز، اپنے کمنٹس بھیجیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔